अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको कोरोना का जो काउंट है इस वक्त मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। टोटल जो इस वक्त कोरोना वायरस पाकिस्तान में कंफर्म्ड केसेस हैं वो हैं 10,811 और ये पिछले दो दिनों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो कि बायस तशवीश है। और पिछले 24 घंटे में जो नए केसेस हैं वो 298 हैं। ये एक यकीनन परेशानी की बात है। और आज हम देख रहे थे जो टेलीथॉन प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कुछ परेशान नज़र आ रहे थे, हालांकि वो नॉन कमिटल रहे कि क्या हालात कैसे होंगे और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरफ ये कोरोना वायरस किस करवट बैठेगा। लेकिन उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि परेशानी है, क्योंकि एक तो सही तरह एग्जैक्ट काउंट भी नहीं है, लेकिन अब ये पिछले कुछ दिनों से जो एकदम इंक्रीज आया है, स्टीप राइज आ रहा है, इस वजह से तशवीश हो रही है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो 298 नए केसेस हैं। डेथ्स जो हैं वो पिछले 24 घंटे में 4 हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह करे कि एक भी ना हो और ये मजीद जो है इसमें नंबर में कमी आए और सेहतयाब होने वालों की तादाद जो है वो बढ़ती जाए, जो कि इस वक्त 2337 है जो हमारे पास रिकॉर्ड है कि जो सेहतयाब होने वाले हैं। और जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं अभी तक वो 228 हैं। और टेस्ट जो हैं पिछले 24 घंटे में 6,700 मजीद टेस्ट हुए और टोटल जो इस वक्त टेस्ट जो अब तक किए हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,24,500 से जायद है। और सिंध में 3,671 है इस वक्त कंफर्म केसेस, पंजाब 4,590। ये जो है एक नज़र आ रहा है कि एक तेज़ी का जो ट्रेंड है वो सिंध और पंजाब में अब दोबारा से देखने को मिल रहा है कि वो तेज़ी बढ़ रही है। इस्लामाबाद में 204 है कंफर्म केसेस का काउंट, बलूचिस्तान में 552, केपी में 1,453, एजेके में 51 और गिलगित बल्तिस्तान में 290 केसेस हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने टेलीथॉन जो चेयर की उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की और लॉकडाउन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ कह नहीं सकते कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन भी कर दें तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। वही बात कि अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है और परेशानी इसी बात की है कि क्या ये, क्योंकि अब नंबर्स जो है वो एकदम बढ़ना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और इसकी वजह से हर जगह लोग मुतासिर हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबार शुरू होगा और ये प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन मगरिब के अंदर भी शुरू हो गया, जिसकी उन्होंने मिसाल भी दी कि अमेरिका में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। फिर सिंध के हवाले से उन्होंने बात की कि सिंध हुकूमत ने एकदम कर्फ्यू टाइप, प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि सिंध में एकदम कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन कर दिया। और हालांकि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से ये फरमा रहे थे कि हमें लॉकडाउन बैलेंस रखना चाहिए, कि मतलब इतना सख्त लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने उलमा और उनके जो मुख्तलिफ ये इस्लामी तंजीमों के लोग और रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ वो जो मुज़ाकरात हुए थे उसके हवाले से भी उन्होंने बताया कि 20 नुकात जो उलमा की तरफ से ही आए थे, उन मौलवी हजरात जो बैठे हुए थे और उसमें जय्यद उलमा थे, उन्हीं की तरफ से आए थे। और अब अगर उस पर अमल दरामद सही तरह नहीं होता तो फिर हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कराची में जो सूरत हाल बन रही है, ताजिर जो कल गिरफ्तार किए गए थे, आज उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया अदालत ने। और तफ्तीशी जो अफसर था उसने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, तशद्दुद और लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। और अभी जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो जो कह रहे हैं ताजिर हजरात, उनका ये कहना है कि जी अभी तो मामलात शुरू होंगे और हम यकम जो रोज़ा होगा, यकम रमज़ान से हर हाल में तमाम दुकानें खोल देंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन रोकता है। और ताजिर रहनुमा का ये कहना है कि जी वफाक और सूबाई हुकूमत की लड़ाई में ताजिर
پس رہا ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں اجمل بلوچ صاحب، صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہیں. ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پر، ماہر وبائی امراض ہیں. اور قبلہ ایاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. اور شیخ وقاص اکرم سینئر سیاستدان اب کچھ دیر میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے. قبلہ ایاز صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. جو پرائم منسٹر نے آج پھر دوبارہ بات کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں لوگ مسجد میں جو ایس او پیز طے ہوئے ہیں 20 اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کر رہے ہیں. اس پہ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تمام وہ نکات ہیں جو بیسیکلی علماء اور مولوی حضرات جو بڑے جید مولوی تھے اس محفل میں، ان کی اپنی مرضی سے یہ تمام نکات طے ہوئے تھے اور ان کی کنسنٹ تھی. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ مطلب لوگوں کو کتنی آگاہی دی جائے، کس طرح بتایا جائے؟ قبلہ ایاز صاحب، قبلہ ایاز صاحب کی ٹیلی فون لائن میں کوئی پرابلم تھی، اس پر مزید آگے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، کیا کریں؟ لوگوں کو کس طرح کنونس کریں کہ جناب اگر حکومت تھوڑا سا نرمی لاتی ہے لاک ڈاؤن میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ سر سے ٹل گیا. کیا کریں؟ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم تو روزانہ کوشش کرتے ہیں، جب بھی پروگرام میں میڈیا اپنے طور پہ بتا رہا ہے کہ نہیں جناب احتیاط احتیاط اور احتیاط سب سے اہم ہے. کیا اس میں مزید کیا کیا جائے؟ اور جو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے میں نے جو نمبرز جو سٹیٹس رکھے ہیں، یہ اسی طرح باعث تشویش ہیں یا کچھ اس میں مطلب پریشانی کم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی مجھے کال میں لینے کا. پرابلم جو مجھے ان ٹوٹل نمبر کے بڑھنے سے زیادہ میرے لیے خطرناک بات یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ ہم نے ڈیلی ٹیسٹنگ نہیں بڑھائی. آج سے 3 دن پہلے ہم 8,000 تک پہنچے تھے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس ماہ کے آخر تک ہم 20,000 ٹیسٹ روزانہ کے لیول پہ پہنچ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم 4,000 5,000 6,000 کے ٹیسٹ پہ واپس آ گئے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. اگر ہم اس وقت 15,000 20,000 روزانہ کے ٹیسٹ کر رہے ہوتے اور ہمارے ٹوٹل کیس ہمیں 1,000 کیس روزانہ بڑھ بھی رہے ہوتے تو وہ مینیجبل سچویشن ہے کہ آپ کو اپنے حالات کا پتہ لگ رہا ہے. اب آپ کا جو سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے ہم بتائیں کہ یہ خطرناک سچویشن ہے. ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکل ایڈوائس دیں. یہ کہہ دینا کہ جی آپ تمام گھروں میں بند ہو جائیں اور کچھ نہ کریں، میں تو افورڈ کر سکتا ہوں اور آپ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. ہم چند ماہ گھروں میں بند ہو کے ہم راشن وغیرہ ڈال سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لاہور میں جب میں اپنے گھر کے قریب چھوٹی دکانوں پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ جو عام غریب لوگ ہیں رہنے والے، وہ روز کا سامان لے کے جاتے ہیں. اپنی ہانڈیاں پکانے کا تھوڑا سا تیل لیتے ہیں، تھوڑا سا مسالہ 15 روپے کا لیتے ہیں، 20 روپے کی چائے کا پیکٹ لیتے ہیں. ان لوگوں کا بھی آپ کو سوچنا ہے. تو اب جو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات آ رہی ہے تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کا تو مثلا کراچی کو ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑا شہر ہے، اس میں آؤٹ بریک کا بڑا خطرہ ہے. لیکن وہاں بھی جسے ہمیں کہتے ہیں بریدنگ سپیس دینی پڑے گی. اگر آپ نے ایس او پیز لانے ہیں تو ان پہ عمل درآمد بھی کرنا نہ صرف حکومت کا بلکہ ان تجارتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے جن کو وہ اوپننگ ملے. کیوں ہمیشہ کے لیے آپ یہ لمبی گیم ہے جسے کہتے ہیں یہ 2020 میچ نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے ملک کو چلانا بھی ہے، غریب آدمی کو روٹی بھی پہنچانی ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے ایک ایسی بیماری سے جس نے 3 ماہ کے اندر دنیا میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے. صحیح. اور ایسے ملک میں لوگوں کو ہلاک کیا ہے جہاں پہ ہیلتھ سسٹم ہم سے بہت ایڈوانس ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے، بڑا سیریس ایشو ہے. چلیں بالکل اس پہ دوبارہ آئیں گے. قبلہ ایاز صاحب میرے ساتھ. قبلہ صاحب، پہلے جو آج عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی، جو علماء کے ساتھ جو ایس او پیز طے ہوئے، 20 نکات جو ایگری ہوئے، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے آج ٹیلی تھون میں کیا بات کی، وہ ذرا سن لیجئے، پھر اس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا.
ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ لوگوں نے مسجدوں میں جو مرضی ہم کر لیں انہوں نے جانا ہے، اور یہ میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اور میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں۔ کیا یہ اچھا لگے گا رمضان کے دوران پولیس جا رہی ہے، نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے؟ ہم علماء کو اپیل کریں کہ دیکھیں آپ پھر اگر نکلنا ہے تو ایک ٹیو آورز یعنی کنڈیشنز کے بیچ میں ہیں جو 20 شرائط رکھی کہ ان کے بیچ میں رہ کے نکلے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو جائے، قالین جو بھی چیزیں بڑی کیئرفلی 20 پوائنٹس بنائے گئے۔ لیکن آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ جی قبلہ صاحب، پرائم منسٹر آج مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر وائلیشن ہوئی ان 20 نکات کی تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے مسجدیں بند کرنی پڑیں گی۔ تو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کل بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو تھی، وہ ابھی ہم نے دکھائی بھی کہ لوگ باقاعدہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ پڑھے ہیں میں نے SOPs، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا کرے کیا؟ ضمیر حیدر صاحب، میں مکمل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، ایک بہت مشکل صورتحال ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ صرف عبادات کے حوالے سے نہیں، مساجد کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار جو ہیں ان میں اس قدر رش ہے اور تقریباً ہر جگہ رش ہے کہ بالکل خطرات ہیں کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کورونا پھیل جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ابتدائی کوشش تو کی گئی کہ 20 نکات بنائے گئے علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ، اور اس میں نقطہ نمبر 20 جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ علماء کرام نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مسجد کی صفائی ہو، اس میں جراثیم کش محلول سے دھویا جائے، صفوں کے اندر بھی فاصلے ہوں 6 فٹ کے، ماسک پہن کر آئیں، بوڑھے لوگ مسجدوں میں نہ آئیں، بچے بھی نہ آئیں، جو بیمار ہیں وہ بھی نہ آئیں۔ تو یہ اب امید ہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن سے جب رمضان شریف کی ابتدا ہوگی اور تراویح کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ ان SOPs پر عمل کریں گے۔ اگر SOPs پر عمل نہ ہوا تو پہلے بھی 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر یقیناً اس بات کا خطرہ ہے کہ کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، قبلہ صاحب، اور پھر یقیناً حکومت کو نقطہ نمبر 20 کی طرف آنا ہو۔ لیکن جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر ان پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر مجبوراً جو ہے وہ سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں بالکل، علماء نے اپنے جو مشاورت تھی 18 اپریل کی ایوان صدر میں اور 20 اپریل کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں، اور مجھے اطلاعات ہیں کہ مختلف مساجد میں اس پہ اب کام بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ مختلف صف بندی جو قبلہ صاحب، کوئی عالمی دنیا میں، مطلب دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو آپ کی اطلاع میں ہے؟ وہ وہاں پہ کیا مطلب فتوے آ رہے ہیں علماء کی طرف سے؟ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے دیکھا حرم جو ہے وہ بھی تقریباً بند ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس در بھی جانا منع ہے، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور اپنا کہتے ہیں جو ہم یقیناً اللہ توکل ہے، لیکن دنیا میں، عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ پوری دنیا میں جو اطلاعات مجھے ملی ہیں یا ہم نے مختلف حوالوں سے جمع کی ہے، سعودی عرب سے لے کر اور برطانیہ تک، ابو ظبی میں، مالدیپ میں، ہر جگہ اطلاعات یہی ہیں کہ علماء کرام نے مشورہ یہ دیا ہے کہ حکومت نے جو کچھ اس بارے میں کہا ہے ماہرین صحت کی آراء کی روشنی میں کہ لوگ ہوم ورشپ کی طرف جائیں، گھروں کے اندر عبادات کریں، یہی سفارش ہے، یہی تجویز ہے، یہی مشورہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس پر عمل درآمد کرانے میں مشکلات ہیں۔ صحیح۔ عوام جو ہیں ان کی بھی ایک جذباتیت ہے۔ علماء کرام نے تو مشورے دیے ہیں
لیکن علماء یہ عوام نہیں مان رہے. آپ نے دیکھا کہ جمعے کی نماز میں سندھ میں یہ صورتحال آئی کہ لاک ڈاؤن کی بڑی سختی کی گئی اور 12 بجے سے 3 بجے تک مکمل ایک قسم کا کرفیو نافذ کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام 11 بجے جمع ہو گئے مساجد کے اندر. صحیح، بالکل. اب یہ اب عوام کی ہمیں کوئی ذہنی یقیناً تربیت ہونی چاہیے. سر آنکھوں پر وابستگی مطلب اپنے دین سے یقیناً اسی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے بہت سی احادیث بھی ہیں، حضور کا بھی بتانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جناب جب آپ اس قسم کی صورتحال میں ہوں تو نہ جائیں اور نہ ہی وہ جگہ چھوڑیں، اور مطلب سب کو معلوم ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر رانا جواد صاحب، آج ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے بھی ایک مطلب بتایا ہے کہ یہ کتنا سویر ایشو بن سکتا ہے، اور مساجد کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں کچھ آپ لوگوں کو کچھ کہا تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا ہمارے علماء اور مولوی حضرات. جی دیکھیے، یہ بڑا واقعی سینسٹیو مسئلہ ہے، اور جہاں پہ مذہب کا مسئلہ آ جائے لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن میں تو رہنمائی اس کی اسلام سے ہی لیتا ہوں. ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے موجودگی میں مجھے اس پہلو پہ تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں میڈیکل کے حوالے سے گفتگو کروں گا. جی جی. کہ آخر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی جہاں ریڈیو والا کھلا ہے تو وہاں مسجد کیوں نہیں لوگ جا سکتے. یاد رکھیے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کا اجتماع زیادہ ہو تو وہ ہم ایز اے انفیکشس ڈیزیز کی زبان میں کہتے ہیں وہ میلٹنگ پاٹ ہے، وہ ایک ہانڈی بن جاتی ہے جس میں مختلف چیزیں آ کے مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو دوسرے ملکوں نے اس پہ یہ شرط نہیں رکھی کہ کہاں پابندی لگانی ہے. کسی ملک نے کہا ہے کہ 2 لوگ سے زیادہ نہیں کہیں اکٹھے ہو سکتے، کسی نے کہا ہے 5 سے زیادہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، اور کہیں جگہ پہ کہا گیا 10 سے زیادہ نہیں اکٹھے ہو سکتے. سو لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا اس انفیکشن کو پھیلاتا ہے. صحیح. اگر آپ کا ریڈی والا باہر ہے اور اس کے پاس ایک گاہک جا کے اس نے سامان لیا ہے، یا ایک دکان ہے جس میں ایک وقت میں 1 یا 2 آدمی جا رہے ہیں باری باری، تو ادھر رسک کم ہے. لیکن اگر 50 آدمی 70 آدمی جتنا مرضی آپ فاصلہ رکھ لیجئے اور اس میں خطرہ بیماری کا بڑھ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اب 2 نمازیوں کی جگہ چھوڑ کر اگر نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید خطرہ ہے، اس کا مطلب کانٹیکٹ کر سکتا ہے وائرس. جی ہمیں اپنے معاشرے کا بھی پتہ ہے، اور کس طرح لوگ آ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کس طرح وہ کرتے ہیں. تو ان SOPs پہ عمل کرانا بڑا مشکل ہے، اور اگر کوئی کروا سکتا ہے تو وہ ضروری ہے. لیکن اس کے ارسپیکٹو بھی آپ کر لیجئے، جو آپ لوگوں کو تعداد زیادہ کرتے جائیں گے، انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ اسی طرح بڑھتا جائے گا. تو میرے خیال سے جو گورنمنٹ نے پہلے کہا تھا 3 سے 5 لوگ، وہ ایک مناسب. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی مزید اس کریں گے، اور بریک کے بعد ابھی وقت ہے ناظرین بریک کے بعد اجمل بلوچ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاجر حضرات یقیناً پریشان ہیں، اور چھوٹے تاجر تو خاص طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں. تو حکومت تو پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن کراچی کی صورتحال ذرا مختلف ہے. آج ہم نے دیکھا کہ 6 تاجر حضرات کل پکڑے گئے تھے، آج ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اجمل بلوچ صاحب، کراچی میں صورتحال کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اور جو سندھ تاجر اتحاد ہے وہ باقاعدہ اب ایک طرح سے تھریٹ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں. آج چیئرمین جمیل پراچا صاحب جو سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ ذرا سن لیں، پھر اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا میں. ابھی ہم نے دکان کھولی نہیں ہے، جب دکان کھولتے ہیں تو 140 وہ لگتا ہے. جب دکان کھولیں گے نا پھر دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. دکانیں جو ہے پہلی رمضان سے کھولیں گے. جو بھی SOPs نکالنی ہے وہ اپنی SOPs کے ذریعہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی دکانیں اس طرح کھلیں گی، لیکن اب ہم مذاکرات کسی سے بھی نہیں کریں گے. ابھی ہم نے
اجمل بلوچ صاحب، آپ صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے۔ سندھ تاجر اتحاد کہتا ہے کہ اب ہم مذاکرات کسی سے نہیں کریں گے اور اب ہم دکانیں کھولیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایس او پیز کو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو کہ حکومت، سندھ حکومت یا صوبائی حکومتیں یا وفاق کی طرف سے کوئی ایس او پیز آپ تک پہنچ رہی ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنی دکانیں کھولنی ہیں تو ان کے لیے یہ ایس او پیز جو ہے وہ کریں، کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے؟ اور یہ جو تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کی لڑائی میں تاجر پرس رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں دو سوال ہیں آپ کے کہ اصل میں کراچی کی جو صورتحال ہے وہ ٹینشن ہے وفاق اور سندھ کی، اس ٹینشن میں یہ تاجر جو اندر بھی چلے گئے ہیں، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیں بڑی تشویش ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ سے کہ سندھ گورنمنٹ نے 6 تاجروں کو پکڑ کے جیل بھیج دیا اور 14 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ وہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ انہوں نے کراچی ایک بڑا ہمارا معاشی ہب ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کراچی کے تاجروں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بلینک چیک دیا تھا کراچی کے تاجروں کو جیل بھیج دینا۔ ایسا کوئی کام خدا نہ خواستہ انہوں نے نہیں کیا ہے جو ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ سندھ اور وفاق کی جو لڑائی ہے، گورنر صاحب کچھ اور میٹنگ کرتے ہیں ان تاجروں کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کچھ اور بات کرتی ہے، تو وہ جو ان کی آپس کی کشمکش ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے سندھ کے اندر۔ باقی آپ نے دیکھا تینوں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں، وفاق میں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر مارکیٹ کے اندر پاکستان میں جتنی بھی مارکیٹیں ہیں 20 سے 25 دکانیں وہ کھلی ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء رکھتی ہیں، جیسے میڈیکل سٹور ہے، بیکری ہے، سبزی فروٹ کی دکان ہے، گروسری ہے، گوشت کی دکانیں، یہ کھلی ہیں ایک ایس او پی کے تحت کھلی ہیں کہ سینیٹائزر پڑا ہوگا، رسی باہر بندھی ہوگی، باہر دائرے لگے ہوں گے، لوگ باہر کھڑے ہوں گے 6-6 فٹ کے فاصلے پہ، ایک کسٹمر اندر آتا ہے وہ چیز لے کے چلا جاتا ہے، دوسرا پھر اندر آتا ہے۔ اس ایس او پی کے تحت دیکھیں، حکومت کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کریں گے تو بازاروں میں رش ہو جائے گا۔ اب وہ وقت چلا گیا، ہم 50 سال پیچھے آ گئے ہیں۔ اب آپ یقین کریں، میں بڑے تاجروں کا نمائندہ اور مجھے پتہ ہے 1 مارچ سے 24 کو لاک ڈاؤن ہوا ہے، 1 مارچ سے کسٹمر کوئی نہیں تھا مارکیٹ میں سوائے کھانے پینے کی اشیاء۔ بالکل اجمل بلوچ صاحب، اب میں اس سے دوبارہ بات کروں گا۔ ابھی ناصر شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وزیر اطلاعات برائے سندھ حکومت سے۔ ناصر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ صاحب، یہ آج کی جو وفاق اور صوبائی حکومت، تاجر رہنما کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت کی لڑائی کی وجہ سے تاجر پرس رہا ہے کراچی کا، یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم تو وفاق اور ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں۔ کچھ وفاقی وزراء کے بیانات یا ان کے ترجمان کے جو آتے ہیں وہ کوئی ایشو پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، خواہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو۔ ہم نے آج یہاں پہ اپنے تاجر بھائیوں سے میٹنگ کی ہے، اور جو سی ایم صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ کاروبار جو ہے اس کو آن لائن اور کچھ اس طرح کا طریقہ بنایا جائے گا، ایس او پیز وضع کی جائیں گی جن سے تو بہتری کی صورت نکلے۔ تو وہ ہم لوگ آج ہو گئی ہے میٹنگ بہت اچھے طریقے سے، اور وہ ہمارا کسی حد تک طے ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس ایس او پیز پر جو عمل کریں گے ان کو آن لائن اور کچھ اور طرح سے بزنس جو ہے وہ بتدریج جو ہے ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن جو اس ایس او پیز پر عمل کریں گے۔ بالکل، آپ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جتنا تیزی آئی ہے نمبر میں اب سندھ میں وہ باعث تشویش ہے، پریشانی کی جو ہے طرف زیادہ مائل لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ٹیسٹنگ ابھی زیادہ تیز ہوئی ہے اس لیے آپ کے پاس زیادہ نمبر آ رہا ہے، یا یہ باقاعدہ مطلب آپ کو آئیڈیا تھا کہ اب یہ بڑھے گا؟ اور جس طرح کہ سندھ حکومت نے پہلے دن سے، جس پہ آج پرائم منسٹر نے کہا ہے ٹیلی تھون میں کہ سندھ حکومت نے ایک دم کرفیو ٹائپ، ناصر شاہ صاحب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے ایک دم کرفیو ٹائپ لاک ڈاؤن کر دیا، حالانکہ وہ اپنے پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ایک بیلنس قسم کا لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیں میں کچھ بولوں گا پھر وہ ایک کنٹروورسی کی طرف جائیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب انہوں نے کہا ہے تو ہمیں دینا پڑے گا. ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے پرائم منسٹر صاحب. صحیح. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ 26 فروری کو پہلے کیس جو ہیں 2 آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں. صحیح. سی ایم سندھ نے اسی رات سے میٹنگ شروع کی. 27 کو ٹاسک فورس بنا دی گئی جس میں ماہرین بھی تھے، دیگر لوگ تھے. ڈیلی 2 میٹنگز ہوتی ہیں، سب چیز سمجھ کے ہم لوگ چل رہے تھے. مجھے صرف گلہ ہے اپنے محترم اور قابل احترام پرائم منسٹر صاحب سے کہ انہوں نے اس ساری چیز کو سیریس نہیں لیا. 13 مارچ کو انہوں نے پہلی میٹنگ کی، اس سے پہلے صرف ایک ان کا ٹویٹ تھا. آپ کے علم میں ہے کہ دیگر جو صوبے ہیں وہ فالو کرتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب جب کہیں گے، ان کے ظاہر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں تو ان کے بعد ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. ادروائز کسی نے اس سلسلے کو سیریس نہیں لیا. چیف منسٹر صاحب نے شروع میں کہا جب میٹنگ میں 13 کے بعد کہ جی 15 دن کا پراپر لاک ڈاؤن ہو تو بہتر ہو جائے گا، یہ چیزیں نہیں پھیلیں گی. لیکن اس سے پہلے کافی یہ وائرس پھیل چکا تھا جس کا پتہ نہیں کیوں اندازہ نہیں لگایا گیا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ خامخواہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے سب لوگوں کا احساس ہے، پورے پاکستانی بہن بھائیوں کا. اور سی ایم صاحب کچھ بات کہتے ہیں تو اب دیکھیں ہمارے مختلف جو وفاق کے عجیب و غریب ترجمان صاحبان ہیں وہ الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں. کل کچھ ڈاکٹروں نے، ماہرین نے سندھ میں پریس کانفرنس کی تو کہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے کرائی ہے اور یہ ان کے کہنے بگے، حالانکہ وہ بہت ہی قابل احترام اور ماہر ڈاکٹر تھے. اور اس کے علاوہ آج اگر لاہور سے پی ایم اے کے اور بڑے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی، وہی بات کی، تو کیا وہاں بھی مراد علی شاہ صاحب نے وہ ارینج کی تھی پریس کانفرنس، یا وہ کوئی جیالے ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں؟ جی ہم نے وہ پڑھا ٹویٹ، اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ سیاسی ڈاکٹر ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں اگر ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل والے بھی سیاسی ڈاکٹر ہیں، وہ دیگر جو بڑے ڈاکٹر تھے، دیکھیں یہ ہماری دشمنی میں ڈاکٹروں کی توہین کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ صرف ایک چیز ہے سر کہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا اور جب سب لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا، آپ نے، سب نے، میڈیا نے، WHO نے، یونیسیف نے، نیشنل اور انٹرنیشنل جتنے باشعور لوگ ہیں انہوں نے سی ایم سندھ کو اپریشیٹ کیا. یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی. اب وہ آگے ایک دم نکلنے، کوئی کہہ رہا ہے جی سی ایم سندھ آ کر خبریں پڑھتا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اتنی یوسیز وہ کر دی، کوئی کہتا ہے جی ان کے پاس بالائی سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مطلب بے تکی باتیں صرف اس بات پہ کہ ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی یہ تعریف کیسے ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو کام کرے گا، جو بات کرے گا، میڈیا والے یا باشعور لوگ وہ بات کریں گے، اپریشیٹ کریں گے. اب انہوں نے ایک دم لا دیا لاک ڈاؤن، جی لوگوں کو بھوک اور لوگ باہر نکل آئیں گے. اب اگر ناصر شاہ صاحب اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پرائم منسٹر نے کہا ہے، کیا سندھ حکومت بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن کو وے کرے گی؟ جی سر بالکل. دیکھیں وہ ایک جو پراپر لاک ڈاؤن ہونا تھا، اب بھی اگر پورے ملک میں وہ ہوتا ہے ایک دم تو اس کا اثر آئے گا. سمارٹ یا لائٹ لاک ڈاؤن یا جو بھی آپ کہہ لیں، ظاہر ہے ہمارے یہاں کا معاشرہ ایسا ہے، ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا. اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جب ایسی بات آئے گی تو مجھے ایک صرف بات بتائیں کہ اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے بعد ہی کوئی کاروبار کھلے گا، یا اگر کوئی اس کے بغیر کھولتا ہے، اور ہمارے مطلب کچھ لوگ جو کیا کہیں جو یہاں پہ میٹر کرتے ہیں، وہ لوگ اکساتے ہیں تاجروں کو جی آپ جا کے کھولیں، اور یہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں. پشاور میں آپ نے دیکھا، آپ کے پاس ہے، سب کے پاس میڈیا پہ ہے کہ وہاں پہ دکانیں کھولی گئی تو وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی انتظامیہ کی طرف سے. وہ کبھی کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. لیکن اگر یہاں سخت یقیناً وہی کہتا ہوں کہ یہ دورہ معیار ہے ان کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا اگر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چلوں گا اور جیسے وہ کہیں تو یہ کہتے ہیں جی اب یہ پھنس گئے ہیں، اب پرائم منسٹر صاحب کی بات کرتے ہیں. مطلب ان کی عقل جو ہے ان پر حیرانگی ہے کہ کیا کہیں. اور اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جی ٹرینیں کون بند کرتا ہے؟ وفاق بند کرتا ہے نا. ایئر سروس کس نے معطل کی؟ وفاق نے کی. دیگر صوبے جو ہیں اگر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے
दीगर सील हैं, बहुत सारे यूसीज और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए गए हैं, वो किसके अंडर आते हैं? वो क्या फॉलो करेंगे मुराद अली शाह साहब को? नहीं, वो तो सही। मतलब ये है कि ये सिर्फ वो हमारी जो काबिल एहतराम मिनिस्टर साहिबा हैं इंफॉर्मेशन की, उन्होंने कहा जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू करे, वो तो ये लोग कर रहे हैं कि ये लोगों में पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बात करते हैं और हमें विलन बनाकर पेश किया जा रहा है कि जी सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो तो बड़े कोई जालिम है, वो पता नहीं इस हमें ये सारे इकदाम खुदा की कसम तकलीफ दे हैं जो हम करते हैं, कारोबार बंद करना, उलमा किराम से मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अभी भी सईद गनी साहब और हम एक मदरसे में बैठे हुए हैं, आए उलमा किराम के पास यही मिन्नत समाजत करने के जी खुदारा देखें कुछ इस पर ज़ेर गौर करें कि क्योंकि ये हकीकत है कि मसाजिद से वायरस नहीं फैला, लेकिन जहां इज्तिमा होगा, ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे इस बात का अंदेशा है कि इस तरह की बात हो सकती है। तो हम तो इस बात पे काम कर रहे हैं और फिर हमें खामखा हमें तंज का निशाना बनाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। हमें तो ये हमारे बाजू बने। बिल्कुल यकीनन नासिर शाह साहब, ये वक्त नहीं है कि के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए, तनकीद की जाए और बयानबाजी की जाए। जिस तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस दिन भी कहा था, हाथ जोड़कर कहा था कि इसके लिए बड़ा वक्त पड़ा है, आज हमें जिंदगी बचानी है। नासिर हुसैन शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक। किबला याद साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात की लॉकडाउन के हवाले से स्मार्ट, जिसमें थोड़ी सी उनके चेहरे पर परेशानी और बेबसी भी नजर आ रही थी, वो जरा सुन लें तो उस पर फिर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि अब क्या मैसेज क्या देना चाहिए पूरी आवाम को, तमाम जो तबके हैं पाकिस्तान में, उनको क्या मैसेज देना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुन लीजिए। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। जी किबला याद साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि हम बहुत सारे इलाकों तक पहुंच ही नहीं सकते, और वही अगेन कि माशी सूरत हाल ऐसी है जहां पे इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब की परेशानी तो बिल्कुल बजा है। कब तक ये लॉकडाउन की कैफियत होगी, लेकिन इधर जो माहिरीन सेहत कह रहे हैं तो इस हवाले से भी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही कौमी वहदत और कौमी यकजहती पर मबनी पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। और मेरी तो तजवीज़ ये होगी कि कम से कम इबादत के हवाले से हम होम वर्शिप की तरफ जाएं और बाहर उस वक्त निकलें कि जब इंतहाई ज़रूरत। सही, बाहर उस वक्त निकलें, और ये तमाम मतलब लोगों के लिए। और आपने कहा कि इबादत जो है अगर घर पे करें तो वो भी बहुत बात अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज फिर दोबारा वही गुजारिश की कि इबादत जो है वो घर पे ही होनी चाहिए। और ताजिर भी अपना कारोबार इबादत समझ कर करता है। अजमल बलोच साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि हमारे मामला चल रहे हैं, आज भी मुलाकातें हुई हैं और ताजिर रहनुमाओं के साथ, और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो एसओपीज अगर आ जाएं तो फिर तो आप लोगों को मानकर आगे कारोबार भी खोल लें अपना, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। देखिए, एक तो मेरी गुजारिश है नासिर हुसैन शाह साहब से, जिन ताजरों को गिरफ्तार किया उनको फिलफौर रिहा करें, बड़ी ज्यादती है कि उनको जेल भेज देना। सेकंड बात यह है कि देखिए एसओपी बड़ी आसान है। मेरी गुजारिश है जैसे खातून, बच्चा, बुजुर्ग या कोई बीमार आदमी जिसको बुखार हो, ये लोग मार्केटों में ना आए। और वैसे भी कारोबार अब वो नहीं होगा जो पहले लोगों के ज़हन में है। देखिए, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ये काटेजेस है, जो फर्नीचर के लोग हैं, जहाँ पे एक एक कस्टमर आता है, जैसे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि छोटे लोग, ये जो छोटा ताजर है, ये रोज़ की बुनियाद पे जेब में पैसे ले जाता था और चीज़ें लेता था, उसको तो एकदम से ऐसे लगा है कि मैं किस मुसीबत में चला गया हूँ। देखिए, मजदूर बेलचा लेके सड़क पर खड़ा जाए, उसे कोई राशन दे देगा, ताजर तो हाथ फैला नहीं सकता है। ताजर इस वक्त क्या कर रहे हैं, दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं,
گاہک گزرتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں کیا چاہیے, تالا کھول کے شٹر اوپر کر کے نیچے سے مشکل سے کوئی چیز دے کے اس مشکل میں وہ گھر کا کھانا لے جاتے ہیں. تو حکومت کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بالکل جانا چاہیے. اس سے ایسا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ, اور ابھی تک کوئی سنگل کیس ایسا رپورٹ نہیں ہوا ہے. یہ پچھلے 1 مہینے سے جو کھانے پینے کی اشیاء یا میڈیکل سٹوروں پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں, باقی دکانوں پہ کوئی ایک جائے گا. تو میری گزارش ہے حکومت سے کہ اس طرف آئیں. اصل میں سندھ اور جو وفاق کی لڑائی ہے, ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے, وفاقی حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپس کی لڑائی میں تاجروں کو نہ گھسیٹیں. کبھی ان کو جیل بھیجیں گے, کبھی کچھ کریں گے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اس میں بہت بڑا تاجر ہے, ان کی بات ان کو سننی چاہیے. اور ایس او پی کے دیکھیں, ہم ایس او پی کے تحت کام کر رہے ہیں. ایس او پی بنانا مشکل نہیں ہے, ہر مارکیٹ کی ایسوسیشن موجود ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو بھی ایس او پی بنائے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن اس وقت کرونا کی جگہ رونا شروع ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ایک بات اور کروں گا, وزیر اعظم صاحب کے پاس دیکھیں 100 ارب روپے اس سیکٹر کے لیے تھا, اس کا کوئی ریلیف نہیں دیا. ہم کہتے ہیں آپ نہیں دے سکتے ریلیف, نہ دے بھلے. ایک کام کر لے, جس دن تالا لگائے اور جس دن کھلے گا اس دن کا کرایہ کی معافی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. گورنمنٹ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کوئی بغیر سود کے قرضے تو تاجروں کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو بالکل. یہ آج پرائم منسٹر نے, اجمل بلوچ صاحب, آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایک پیکیج حماد اظہر صاحب نے تیار کیا ہے جس کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ اگلے 1-2 روز میں اس کو باقاعدہ اناؤنس کریں گے, اور اس میں شاید آپ کے لیے ریلیف بھی ہے. اور دوسرا, پہلی جو اہم بات ہے کہ چلیں بجلی کے بل جو ہیں اور گیس کے بل دکانوں کے اگلے دنوں میں لے جائیں. ابھی کچھ مجھے پتا چلا کئی جگہوں سے وابڈا نے میٹر اتارے ہیں. صحیح, میٹر اتارے ہیں, دکانیں بند پڑی ہیں اور وہ میٹر اتار رہے ہیں. تو اور انکم ٹیکس کے لوگ جو ہیں وہ دکانوں پہ گئے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس جمع کرا دیں جو کھلی ہیں. بالکل مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل, یہ آپ کی بالکل بات ان کو سمجھنی چاہیے. ڈاکٹر رانا جواد صاحب, کوئکلی آپ کا کمنٹ چاہیے. 55 کروڑ آج ٹیلی تھون پہ جمع ہوئے ہیں. 2 ارب پی ایم کرونا ریلیف فنڈ میں 2 ارب سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں. پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے, اور ڈاکٹرز کی جو کٹس ہیں, جو بہت مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کی سیفٹی سب سے اہم ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو وہ آپ کے سامنے ہی آئے گا. وہ کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں اس لحاظ سے؟ دیکھیے, یہ بڑا خطرناک ایشو ہے جس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے. اور میں کسی بھی بیماری کا مقابلہ, اسپیشلی اتنی بڑی پینڈیمک, آپ کر نہیں سکتے جب تک قوم پوری ایک متحد نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے, ڈاکٹر ایک ایسا, ڈاکٹر نہیں خالی, جو بھی ہاسپٹل سٹاف ہے, ہیلتھ کیئر سٹاف, ان کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. تو میں نے یہ اکثر دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے افسران پہلے N95 ماسک پہن کے پھر رہے تھے, دورے کر رہے تھے, لیکن عام ڈاکٹر سٹاف جو ہے, نرس ہے, اس بیچاری کو سمپل ماسک دیا جا رہا تھا. یہ غلط ہے. تو یہ حکومتوں, بے شک وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں, انشور کرنا چاہیے کہ اگر N95 ایک جگہ گئے ہیں تو کیا وہ ہسپتالوں میں گئے ہیں یا بڑے افسروں کے پاس گئے ہیں. یہ بڑا ایک خطرناک ایشو ہے, کیونکہ اگر آپ کا ہیلتھ کیئر سٹاف بیمار ہو گیا اور آپ کا ہیلتھ سسٹم میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ ریپلیسمنٹ کر سکے اپنے ڈاکٹروں کو اور نرسز کو, تو یقین کیجئے کہ مجھے جو خطرہ زیادہ ہے کہ جو ہماری شرح اموات ابھی تک بہت کم ہے, وہ خدا نخواستہ بڑھ نہ جائیں. تو